रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 24 पारे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस मेहनत को कबूल कर ले, मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल कर ले, आमीन। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी बैयन आयात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैसेज कितना क्लियर है। फिर हम कहाँ पे बहके जाते हैं, फिर हम कहाँ पे अपने आप को समझते हैं कि कोई हमें पूछने वाला नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी की नेकियां, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर रहे होते हैं। आज के पारे में 24 पारे में देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना प्यारा मैसेज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, और वो है अल्लाह पे तवक्कल करने के बारे में। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दहु, कि क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है अपने बंदे के लिए? पूछ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और देखिए ये कितनी, अब बिल्कुल एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ कि आप सोचें कि आप किसी परेशानी में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, और कोई आपके फादर हैं या आपका दादा या नानी या किसी का भी, आप नाना का अपने ज़हन में रखें कि जो आपको लगता है कि आपके खानदान का बड़ा है, वो आके आपके पास कहता है कि बेटा क्या परेशानी है, तुम क्यों परेशान हो, मैं हूं ना, ये पकड़ो, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम अपनी सारी चीजें ठीक करो, मैं आइंदा भी तुम्हें अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो आई ऑलवेज देयर फॉर यू। आप सोचिए कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको कि कोई है जो आपके गम को सुनने वाला है, कोई है जो आपकी मुश्किलें आसान करने वाला है। तो आपको ऐसे लगेगा कि ओके, नाउ आई एम फाइन। यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि मैं काफी नहीं हूँ क्या तुम्हारे लिए। अब देखें, वो जो अगर बाप है या दादा या नाना जो भी हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, वो तो एक इंसान है ना, तो उनके पास वसाइल भी तो बस इतने ही है ना जितने वो कर सकते हैं, उनके हाथ में है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला तो सब कुछ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये बात याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि क्या काफ़ी नहीं है अल्लाह अपने बंदे के लिए। और यहाँ पे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकी के लिए क्या काफ़ी नहीं है, क्या परहेज़गार के लिए काफ़ी नहीं है, क्या मोमिन के लिए काफ़ी नहीं है। नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि क्या किसी भी बंदे के लिए, कि क्या अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तुम किधर इधर-उधर फिरते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी मदद करने के लिए सब वक़्त तैयार है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे इंशाअल्लाह आज हम सूरत अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 22 से 24 पारे का आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। फमन अज़लमा, कि इससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है, मिम्मन काज़बा अलल्लाह, कि जिसने अल्लाह पर झूठ बोला और झुटलाया हक को जब वो उसके पास आया। क्या नहीं है जहन्नम में ठिकाना काफिरों का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जो शख्स आया सच्ची बात लेकर और जिसने तस्दीक की उसकी, ऐसे ही लोग मुत्तकी हैं। इनके लिए है जो वो चाहेंगे इनके रब के पास, यही है बदला नेककारों का, ताकि दूर कर दे अल्लाह इनसे बुराइयां और जो उन्होंने की, और बदला दे उनको, अजर दे उनका नेक कामों का जो वो करते रहे। और आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या अल्लाह काफी नहीं है अपने बंदों के लिए। और ये डराते हैं तुमको उन लोगों से जो इसके सिवा हैं, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह तो नहीं है उसके लिए कोई हदायत देने वाला, और जिसको हदायत दे अल्लाह तो नहीं है उसको कोई गुमराह करने वाला। क्या नहीं है अल्लाह कुव्वत वाला और बदला लेने वाला। और अगर तुम इससे पूछो कि किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, तो जरूर कह देंगे कि अल्लाह ने। कहो कि भला देखो तो जिनको तुम पुकारते हो सिवाय अल्लाह के, अगर इरादा करे मेरे लिए अल्लाह किसी तकलीफ का, तो क्या वो दूर कर सकते हैं इस तकलीफ को जो अल्लाह ने मुझे दी है। या वो इरादा करे मेरे लिए रहमत का, तो क्या वो रोक सकते हैं उसकी रहमत को। कह दो कि काफी है अल्लाह मुझे, उसी पर भरोसा रखते हैं भरोसा रखने वाले। यहाँ पे दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, मेरे हर मौका, खुशी हो गमी हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, या रब्बुल आलमीन मुझे आप पर तवक्कल करने की तौफीक अता कर, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कह दो कि ए मेरी कौम, तुम अमल किए जो अपनी जगह पर, यकीनन मैं किए जाता हूँ अपना अमल, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अजाब जो उसे रुसवा कर देगा, और वाक़या होता है किस पर अजाब हमेशा रहने वाला। बेशक हमने नाजिल की है तुम पर यह किताब इंसानों के लिए हक के साथ,
تو جس نے ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو بس وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے لیے، اور نہیں ہو تم ان کے اوپر کوئی ذمہ دار۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کتاب انسانوں کے لیے بھیجی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں۔ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا کہ ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا، اس کو چومنا، اس کو اچھے سے غلاف میں ڈال کے رکھ دینا، کبھی کوئی فوت ہو جائے تو اس کو نکال لینا۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے لائحہ عمل دیا ہے، ہماری زندگیاں گزارنے کے تمام طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کر دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اس کی موت کے وقت، اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں پھر روک رکھتا ہے، ان کو فیصلہ ہو چکتا ہے جن پر موت کا، اور بھیج دیتا ہے دوسروں کو ایک وقت مقررہ کے لیے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر رکھتے ہیں۔ کیا بنا لیے ہے انہوں نے سوائے اللہ کے اور سفارشی؟ کہو کہ خواہ وہ نہ اختیار رکھتے ہوں کسی چیز کا اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں، کہو اللہ کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا جو واحد ہے، کڑنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس کے سوا ہیں تو فوراً وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے، جاننے والے پوشیدہ اور ظاہر کے، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا، کرتے رہے ہیں وہ جن میں اختلاف، اور اگر یہ کہ ہو ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی اور اس سے بھی زیادہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو دے ڈالیں فدیے میں اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے روز، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے وہ جس کا نہ وہ گمان کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہ ہو ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ تو دے ڈالیں فدیے میں اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے روز، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے وہ جس کا وہ ناگمان کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر برائیاں اس کی جو انہوں نے کمائی ہوں گی، اور آگ گھیرے گا ان کو وہ جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ظاہر ہو جائیں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ شکلوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سوائے ہماری زبان کے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری جلدیں، ہمارا ہر عضو اس دن بات کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شکایتیں لگائے گا، اور انسان اس دن کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو؟ اور وہ کہیں گے کہ آج ہمارے رب نے ہمیں بولنے کی استطاعت دی ہے، اور پھر جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے ہمیں، اور جب ہم بخشتے ہیں اس کو نعمت اپنے پاس سے تو کہتا ہے کہ دراصل دی گئی یہ نعمت مجھے میرے علم کے سبب نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً کہا تھا یہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہ کام آیا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا، بس آ پڑی ان پر برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ان پر بھی جلد آ پڑے گی برائیاں جو انہوں نے کمائی، اور نہیں یہ عاجز کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ کیا نہیں یہ جانتے کہ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اب آیت نمبر 53 انڈر لائن کیجئے بلکہ اپنے دل پہ لکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام جو تم نے گناہ کیے ہیں نا، بس تم توبہ کر لو اور اس پہ جم جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اسی لیے تو دعا بار بار کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ اسی طرح دیکھیں بعض لوگوں کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور یہ احساس ہو جانا ہی اللہ کی رحمت میں سے اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کے بعد بندہ پھر دعائیں مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد بندہ توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں توبہ کرنے کے بعد سب سے خوبصورت ترین لمحہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں میں کر رہی تھی، اب میں ان کو بھی ٹھیک کروں گی۔ آپ اگر کسی پارٹی سے واپس آتے ہیں نا، یہ ٹیسٹ آپ کر کے دیکھیے گا کہ جب اسپیشلی آپ کے جو بہت کلوز فرینڈس ہوتے ہیں
ان کی پارٹی سے آپ واپس آؤ گے نا کہ آپ کو ایک دم سے یوں لگے گا کہ میں نے وہاں پہ بیٹھ کے جو باتیں کی ہیں مجھے ان میں سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ تو غلط بات ہو گئی، یہ میں نے ایسے کیوں کیا تھا، میں نے تو فلاں دوست کے ایسی مذاق اڑا رہی تھی، مجھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جب ادھر نہیں تھی تو مجھے اس کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہی یہ انسان پہ ہوتی ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اور وہ اس کے اوپر پھر توبہ کر کے اس کے اوپر جم جاتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور فرما بردار ہو جو اس کے، اس سے پہلے کہ آ واقعہ ہو تم پر عذاب، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ یہ رجوع کیا ہے؟ یہ توبہ ہے کہ توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ اور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیروی اختیار کرو سب سے بہتر کتاب کی جو نازل ہوئی ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب ناگہاں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اچانک ایسا نہ ہو کہ تم پہ عذاب آ جائے، اور اچانک ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آ جائے اور تمہیں موقع بھی نہ ملے توبہ کرنے کا۔ دیکھیے قیامت تو جب آئے گی، آپ دیکھیے ہماری اپنی زندگیوں میں آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی خبر آ جاتی ہے یا کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے تو آپ دیکھیں کہ ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم پہ جو مشکلیں آتی ہیں تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے لوگوں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے تو پھر آزمائش کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی، انشاءاللہ جہاں پہ یہ ٹاپک آئے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے ہی گناہ کے رزلٹ میں آتی ہیں، کیونکہ امام تیمیہ نے اپنی کتاب میں آلموسٹ 40 کے قریب ایسی سزائیں لکھی ہیں کہ جو انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ ایسا نہ ہو کہ کہنے لگے کوئی شخص ہائے افسوس اس پر جو کوتاہی کی میں نے اللہ کے حق ماننے میں، اور یہ کہ میں تھا مذاق اڑانے والوں میں، یا کہنے لگے کہ اگر یہ کہ اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی ضرور ہو جاتا پرہیزگاروں میں، یا کہنے لگے کہ جب دیکھ لے عذاب کو کہ اگر کسی طرح میرے لیے ہو دوبارہ دنیا میں جانا تو میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گناہگار یہ کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کریں، ایک دفعہ ہمیں موقع مل جائے۔ تو آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں موقع مل گیا، آج ہماری زندگی میں جب قرآن کھلا ہمیں سمجھ آئی، ہمیں موقع مل گیا نا، تو آج ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے اس بات کی توفیق عطا کر کہ میں ہدایت کے راستے پہ آسانی سے چلنے والوں میں بن جاؤں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشارہ ہوگا کیوں نہیں، یقیناً تیرے پاس پہنچ گئی تھی میری آیتیں، بس تو نے جھٹلایا ان کو اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کے جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ دیکھیے تکبر اتنی بری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تکبر کرتے ہیں نا وہ قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح قبروں سے اٹھیں گے، اور وہ ایسے ہوگا کہ جیسے ان کے اوپر سے لوگ ان کو رونتے ہوئے آگے سے گزریں گے اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ اب سب سے بڑی یہاں پہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم تکبر کہاں پہ کر رہے ہیں۔ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکبر کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تکبر کا احساس جو ہے نا، ذرا اپنے گھر کے نوکروں کے ساتھ جب آپ بات کرتی ہیں، اسپیشلی جب ان سے بیچاروں سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کا لہجہ کیسا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو آزمایا کریں۔ یہ بہت آسان ٹیسٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے میں تکبر ہے کہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی کامیابی کے سبب نہ پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور وہی ہر چیز پر نگران بھی ہے، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمان اور زمین کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں سے، وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا سوائے اللہ کے تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں اے جاہلو۔ اور آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً وہی بھیجی گئی ہے تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے تھے، کہ اگر تم نے شریک کیا تو برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال، اور تم یقیناً ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں، نہیں بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں۔ اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر شناسی کا، اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، پاک ہے وہ اور بلند و برتر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اور پھونکا جائے گا سور تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو ہیں آسمان میں اور جو ہیں زمین میں سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری دفعہ تو فوراً وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے،
اور चमक उठेगी ज़मीन नूर से अपने रब के, और खोल कर रख दी जाएगी किताब, और हाजिर किए जाएंगे पैगंबर और गवाह, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के साथ, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। आप देखिए इतना डर लगता है ना ऐसी आयत पढ़ के कि अल्लाह सुब्हाना ताला तो आदिल है ना। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उससे इंसाफ के फैसले कर दिए तो फिर हमारा क्या बनेगा। हम तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे साथ इंसाफ नहीं, हमारे साथ सिर्फ अपनी रहमत से हमें जन्नतों में भेज देना। आमीन सुम्मा आमीन। और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को उसका जो अमल उसने किया होगा। अल्लाह अकबर। और वो जानता है जो कुछ वो करते हैं। और हांके जाएंगे वो जिन्होंने कुफर किया जहन्नम की तरफ, गुरो दर गुरो, यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाएंगे वहां तो खोल दिए जाएंगे उसके दरवाजे, और कहेंगे उनसे उनका दरोगा कि क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल तुम में से, पढ़ते थे तुम पर आयतें तुम्हारे रब की, और डराते थे तुम्हें पेशी से तुम्हारे इस दिन की। वो कहेंगे कि क्यों नहीं, लेकिन सच साबित हो गया अजाब का हुक्म काफिरों पर। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 72 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ दोज़ख के दरवाजों में, हमेशा रहेंगे वो इसमें, सो बुरा है ठिकाना तकब्बर करने वालों का। अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर माफी मांगे कि या रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना इत्तिबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु, कि या अल्लाह हक दिखा दे ताकि हम पैरवी करें, और या अल्लाह हमें बातिल भी दिखा दे ताकि हम उसे इज्तनाब कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। और ले जाया जाएगा उन लोगों को जो डरते हैं अपने रब से बहिश्त की तरफ, गुरो दर गुरो, यहाँ तक कि जब वो पहुंच जाएंगे अल्लाह अकबर इसके पास और खोल दिए जाएंगे उसके दरवाजे, वो कहेंगे उनसे, उसके दरोगे सलाम हो तुम पर, तुम बहुत अच्छे रहे तो दाखिल हो जो इसमें हमेशा हमेशा के लिए। वो कहेंगे कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने सच कर दिखाया हमसे अपना वादे को, और वारिस बना दिया हमको इस ज़मीन का, हम रहें बहिश्त में जहां हम चाहें, बस क्या खूब है अजर अमल करने वालों का। और तुम देखोगे फरिश्तों को कि हल्का बनाए हुए हैं अर्श के गिर्द, तस्बीह करते हैं हम के साथ अपने रब की, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ के साथ, और कहा जाएगा कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो रब है तमाम जहानों का। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी का एक एक फैसला, एक एक लम्हा ऐसा कर दे कि हमारी ज़िंदगियाँ कुरान के मुताबिक हो जाएं। या पाक परवरदिगार जो हुक्म आपने दिए हैं हमें उस पर आसानी के साथ अमल करने वाला बना दे। हमें समझ आती है मेरे अल्लाह, लेकिन उस पर अमल करना कई दफ़ा इतना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो हम फिर शैतान के वसवास में आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम कर दे, हमें हदायत अता कर या रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल मोमिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात है और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहि, कि नाजिल की जा रही है ये किताब अल्लाह की तरफ से, अल अजीज़िल अलीम, जो ज़बरदस्त है और इल्म वाला है, माफ़ करने वाला गुनाहों का और कबूल करने वाला तौबा का, सख्त अजाब देने वाला, बड़ा साहिब करम, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, और उसी की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। नहीं झगड़ते अल्लाह की आयात में मगर वही लोग जिन्होंने कुफर किया, तो ना धोखे में डाल दे तुम्हें उन लोगों का चलना फिरना शहर में। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत एक खबर बताई कि वो लोगों को जिनसे तुम इम्प्रेस होते हो ना, कि इनके बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ, देखो उनको अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है, उनको देख के तुम इम्प्रेस ना होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अगर नवाजा हुआ है, और अगर वो तुम ये देख रहे हो कि अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं, तो ये उन पे अल्लाह के अजाब की एक किस्म है। क्योंकि हम ये पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इंसान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब अगर वो गुनाहों में मुब्तला होता है, वो गलत काम की तरफ जा रहा होता है, उसको हदायत का रास्ता नहीं समझ आ रही होती, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको छोटी छोटी आजमाइशों में डाल के ना उधर लेके जाते हैं कि देखो तुम अब भी संभल जाओ। और कई दफ़ा तो आजमाइशें इसलिए भी आती हैं कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे ले जाने के लिए, और फिर भी अगर इंसान नहीं समझता तो फिर ये सेकंड स्टेप होता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर दुनिया के सारे दरवाजे खोल देते हैं, और फिर वो हुज्जत तमाम हो जाती है कि अब जितना करना है, गुनाह करने हैं, जो करना है तुम कर लो। लेकिन फिर तीसरा स्टेप ये होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी रस्सी खींचते हैं कि फिर उनको ये समझ नहीं आती कि ये किधर से अजाब, जो हम पढ़ रहे हैं ना कि अचानक अजाब आ जाता है, फिर वो हालत हो जाती है कि उनको समझ ही नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि मत धोखे में आना ऐसे लोगों को देख के। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, झुटलाया था इनसे पहले नूह की कौम ने और बहुत से ग्रोहों ने उनके बाद भी, और कसरत किया हर उम्मत ने अपने रसूल के बारे में कि उसको पकड़ लें और झगड़ते रहें झूठी दलीलों से ताकि नीचा कर दें उससे हक को, तो पकड़ लिया मैंने उनको, सो देख लो कि कैसा अजाब है मेरा।
اور اسی طرح ثابت ہوگی بات تمہارے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا اور وہ اہل دوزخ ہیں۔ وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش اور جو اس کے اطراف میں ہیں تسبیح کرتے رہتے ہیں ہم کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور مغفرت مانگتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیا ہے کہ مغفرت مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ہم نے کیا اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہے، ہم نے کیا استغفار کرنا ہے، آپ دیکھیں کتنی تسبیحات کر لیں گے۔ اور جو ایمان والے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب سموئے ہوئے ہے ہر چیز کو تیری رحمت اور علم، تو معاف کر دے ان کو جنہوں نے توبہ کی اور چلے تیرے راستے پر، اور بچا ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ اکبر، صدقے جاؤں، میں کہتی ہوں اتنی پیاری آیات ہے اور اتنی حوصلہ ملتا ہے اس کے بعد کہ بس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے دے کسی طرح سے توبہ کی اور پھر اس پہ جمنے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تھام لیں گے پھر انشاءاللہ ہم لوگوں کو۔ اور آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب داخل کر ان کو بہشتوں میں ہمیشہ رہنے والی جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب داخل کر ان کو بہشتوں میں ہمیشہ رہنے والی جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو نیک ہوں ان کے باپ دادا میں اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی پیاری یہ بات ہے کہ نہ صرف ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں بلکہ دیکھیے کہ ان کے باپ دادوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے۔ یہاں پہ ازواج کا جو لفظ آتا ہے نا کہ اگر بیوی ہے تو اس کے خاوند کے لیے، تو وہ دعائیں کرتے ہیں بے شک تو غالب حکمت والا ہے اور بچا ان کو برائیوں سے، اور جس کو بچا لیا تو نے برے انجام سے اس روز تو بے شک تو نے رحم فرمایا اس پر، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ بیزار ہوتا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ جس قدر بیزار ہو رہے تھے تم اپنے آپ سے جب تم بلائے جاتے تھے دنیا میں ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں جب ان کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی طرف بلایا جاتا تھا، تو پھر وہ 100 بہانے کرتے تھے کہ آج تو بس میں بڑی مصروف ہوں، ابھی تو بچے چھوٹے، ابھی بچے بڑے ہو گئے، ابھی بچوں کی شادیاں ہو جائے پھر دیکھنا انشاءاللہ میں یہ سارا کچھ کروں گی، پھر یہ بہانہ وہ بہانہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے تم بیزار تھے دنیا میں اس طرح آج ہم بھی تم سے بیزار ہیں، اور کہیں گے کہ ہمارے رب موت دی تو نے ہمیں دوبارہ اور زندہ کیا تو نے ہمیں دوبارہ، تو اعتراف کیا ہم نے اپنے گناہوں کا، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا۔ یہ اس لیے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو جو واحد ہے تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے۔ سو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے، اور وہی تو ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں حاصل کرتا نصیحت مگر وہ جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو پکارو اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے عبادت کو، اگرچہ برا ہی مانے کافر، اور وہی ہے عالی درجات والا صاحب عرش، بھیجتا ہے وہی اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن کو، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن کو، جس روز وہ نکل پڑیں گے نہیں مخفی کرے گی اللہ سے ان کو کوئی چیز۔ سوال ہوگا کس کی ہے بادشاہی آج کے دن، جواب ملے گا کہ اللہ کے لیے جو واحد ہے اور بڑا زبردست ہے۔ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو اس نے کمایا، نہیں کوئی ظلم ہوگا آج کے دن، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آپ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھیج دیجیے گا، آمین ثم آمین۔ اور ڈراؤ انہیں اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جبکہ کلیجے آ رہے ہوں گے منہوں تک غم سے بھرے ہوئے، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست و نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے گی۔ وہ جانتا ہے خیانت کو آنکھوں کی اور جو کچھ کے پوشیدہ ہے سینوں میں۔ اللہ اکبر، دیکھیں آنکھوں کی خیانت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ کیا وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے لیے کہا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے نا، اس کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بولیں گی قیامت کے دن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے حق کے ساتھ، اور جنہیں یہ پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں فیصلہ کر سکتے وہ کچھ بھی، بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو کیا نہیں چلتے پھرتے یہ لوگ زمین میں تاکہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ان لوگوں کا جو تھے اس سے پہلے، تھے وہ زیادہ زبردست ان سے طاقت۔ اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا اس بیچارے پہ یہ عذاب آیا ہوگا، وہ تو بیچارے ایسے ہی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ طاقتوں میں بھی تم سے زیادہ
زدہ تھے اور آثار بنانے کے لحاظ سے زمین میں، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور نہ ہوا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو وہ کفر کرتے تھے، سو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بے شک وہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بے شک بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کے ساتھ اپنی نشانیوں کے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف اور حمان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ آیا ان کے پاس حق کے ساتھ ہماری طرف سے، تو وہ کہنے لگے کہ قتل کر ڈالو بیٹوں کو ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور زندہ رہنے دو ان کی بیٹیوں کو، اور نہ ہوئی تدبیر کافروں کی سوائے گمراہی کے۔ کہا فرعون نے کہ مجھے چھوڑو کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، اور اسے پکارنے دو اپنے رب کو، بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ وہ بدل ڈالے تمہارے دین کو، یا یہ کہ برپا کر دے ملک میں کوئی فساد۔ اور کہا موسیٰ نے، بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی، اور میرے رب میرے لیے کافی ہے۔ اور آیت نمبر 27، اور کہا موسیٰ نے کہ بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر متکبر سے نہیں جو ایمان لاتا اس دن پر جو حساب کا دن ہے۔ یہاں پہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کی نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ کافی نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پناہ لے لی اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور کہا اس شخص نے جو مومن تھا آل فرعون میں سے، جو پوشیدہ رکھتا تھا اپنے ایمان کو، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے شخص کو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور یقیناً وہ آیا ہے تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اسی پر پڑے گا اس کا جھوٹ، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر واقع ہو کر رہے گا کوئی عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو حد سے گزرنے والا اور بڑا جھوٹا ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں وہ شخص کہتا ہے کہ اے میری قوم، تمہاری بادشاہی ہے، آج غالب ہو تم سرزمین میں، بس کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے بچانے میں اگر وہ آ پڑا ہم پر؟ کہا فرعون نے کہ نہیں سمجھتا میں تمہیں سوائے اس کے جو مجھے سوجی ہے، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر خیر کے راستے پر۔ اور کہا اس شخص نے جو مومن تھا کہ اے میری قوم، یقیناً مجھے خوف ہے تمہاری نسبت اس طرح کے دن کے عذاب کا جو آیا تھا دوسری امتوں پر، جیسا کہ آ چکا ہے قوم نوح اور عاد اور سمود پر، اور وہ لوگ جو تھے ان کے بعد، اور نہیں ہے اللہ کے ارادہ کرے ظلم کرنے کا اپنے بندوں پر۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے میری قوم، یقیناً مجھے خوف ہے تمہاری نسبت اس دن کا جو فریاد و پکار کا دن ہوگا، جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر، نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب میں سے کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس یوسف اور اس سے پہلے واضح نشانیوں کے ساتھ، سو ہمیشہ رہے تم شک میں، اس کی طرف سے آئے تھے وہ تمہارے پاس جس کے ساتھ، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ ان کے بعد کوئی اور رسول، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ اس کو جو حد سے نکلنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر دلیل کے کہ ان کے پاس آئی ہو، سخت ناپسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ہر اس دل پر جو متکبر اور سرکش ہے۔ اور کہا فرعون نے، اے حمان، بنا میرے لیے ایک محل، شاید کہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر آسمان کے، پھر جھانک کر دیکھ لوں اس کی طرف جو معبود ہے موسیٰ کا، اور یقیناً میں تو سمجھتا ہوں اسے بہت بڑا جھوٹا۔ اور اسی طرح خوش نما بنا دیے گئے فرعون کو اس کے برے اعمال، اور وہ روک دیا گیا راہ راست سے، اور نہ تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی۔ اور کہا اس نے جو مومن تھا، اے میری قوم اتباع کرو میری، میں دکھاؤں گا تمہیں راستہ بھلائی کا۔ اے میری قوم، در حقیقت یہ دنیا کی زندگی قلیل فائدہ ہے، اور یقیناً آخرت وہی ہے ہمیشہ کے رہنے کی جگہ۔ اور جو کوئی کرے گا برا کام تو نہیں ملے گا اس کو بدلہ مگر ویسا ہی جو کوئی کام اس نے کیا ہوگا، اور جس نے کیا ہوگا نیک کام، خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا ہو وہ مومن، تو ایسے لوگ داخل ہوں گے بہشت میں، رزق دیا جائے گا ان کو وہاں بے حساب۔ اور اے میری قوم، کیا ہوا مجھے کہ میں بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف؟ تم بلاتے ہو مجھے اس لیے کہ کفر کروں اللہ کے ساتھ، بس شریک مقرر کروں اس کے ساتھ اس چیز کا کہ نہیں مجھے جس کا علم، اور میں تم کو بلاتا ہوں اس کی طرف جو غالب بخشنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں یہ کہ تم بلاتے ہو مجھے جس چیز کی طرف نہیں، اس کے لیے بلانے کا کوئی فائدہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ کہ ہم کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے وہی ہیں لوگ جو آگ میں جانے والے ہیں۔ بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے،
اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کو، بے شک اللہ نگہبان ہے اپنے بندوں پر۔ یہاں پہ دیکھیے اتنا پیاری یہ بات لگتی ہے نا، کہ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے نہیں کہتے، جب ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تو بات نہیں سنی، تو کہتے بیٹا جب میں نہیں ہوں گی نا تب تمہیں پتہ چلے گا جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ بالکل وہی بات، وہی انداز یہاں پہ کہ عنقریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ اور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بچا لیا اسے اللہ نے برائیوں سے جو انہوں نے کی، اور آگ گھیرا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ آتش جہنم ہے کہ پیش کیے جائیں گے وہ جس پر صبح شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت عذاب میں۔ اور جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں دوزخ میں تو کہیں گے وہ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم ہوا کرتے تھے تمہارے تابع، تو کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ دوزخ کی آگ کا؟ کہیں گے وہ جو تکبر کرتے تھے کہ ہم سب اس میں ہیں۔ بے شک اللہ فیصلہ کر چکا اپنے بندوں کے درمیان۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسی طرح کی غلط حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح کی کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اسی طرح کے فیشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس دن وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے لگے تھے تو ہمیں کیا ہمارے پہ عذاب تھوڑا تم کم کرا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم سارے ہی آج عذاب میں ہیں۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے دوزخ کے دروغے سے کہ پکار کر کہو اپنے رب سے کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے ایک روز تو کچھ عذاب۔ اور آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کا دروغہ کہے گا، وہ کہیں گے کہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیوں کے ساتھ؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو دوزخ کا دروغہ ان سے کہے گا کہ تم ہی پکار کے دیکھ لو اپنے اللہ کو، اور نہ ہوگی پکار کافروں کی مگر بیکار۔ اور یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسولوں کے ساتھ ذکر کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے، اور دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن کھڑے ہوں گے وہ گواہی دینے والے۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن نہ فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے ہے بدترین ٹھکانہ۔ اور بلا شبہ ہم نے دی تھی موسیٰ کو ہدایت، اور وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو اس کتاب کا، ہدایت و نصیحتی عقل والوں کے لیے۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور معافی مانگو اپنی کوتاہیوں کی، اور تسبیح کرتے رہو حمد کے ساتھ اپنے رب کی صبح شام۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے دلوں میں سوائے ایسی بڑائی کے نہیں جو ان کو پہنچنے والی، تو پناہ مانگو اللہ سے، بے شک وہی ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا کہیں بڑا کام ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھ والا، اور نہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، اور نہ ہی وہ برابر ہیں ان کے جو بدکار ہیں۔ بہت کم ہے جو کچھ تم غور کرتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، نہیں ہے اس میں کوئی شک، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور فرمایا تمہارے رب نے کہ پکارو مجھے، میں دعا قبول کرتا ہوں تمہاری، بے شک جو لوگ ازراہ تکبر کتراتے ہیں میری عبادت سے، وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اللہ ہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے انسانوں پر، لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، کہ یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پھر کہاں سے تم بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح بھٹکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار۔ اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائی تو کیا ہی اچھی بنائی تمہاری صورتیں، اور تمہارے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں کا۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، سو بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا، وہی زندہ جاوید ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تو پکارو اسی کو خالص کر کے اسی کے لیے اپنی عبادت میں، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، جبکہ آ چکی ہے میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں سارے جہانوں کے رب کا۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر نکالا ہے تم کو بچے کی شکل میں،
پھر بڑا کرتا ہے تم کو کہ تم پہنچ جاؤ اپنی بھرپور جوانی کو، پھر تم ہو جاتے ہو بوڑھے اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہی، اور تاکہ پہنچ جاؤ تم وقت مقرر تک اور شاید کہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا تو بس کہہ دیتا ہے اس سے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو، اور وہ جو کچھ دے کر بھیجا ہم نے رسولوں کو، سو ان قریب وہ جان لیں گے، جبکہ طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں، اور وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا ان سے کہ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے سوائے اللہ کے؟ وہ کہیں گے کہ گم ہو گئے وہ ہم سے، بلکہ نہیں ہم پکارتے تھے پہلے کسی چیز کو، اسی طرح گمراہ کر دے گا اللہ کافروں کو۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انجام تمہارا اس لیے ہے کہ تم خوش ہوا کرتے تھے زمین میں بغیر حق کے، اور اس وجہ سے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں داخل ہو جا دروازوں میں جہنم کے، رہو گے ہمیشہ اس میں، سو برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اے نبی صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم تمہیں وفات دے دیں، تو ہماری طرف ہی تو سب کو لوٹ کر آنا ہے، اور بے شک ہم نے بھیجے تھے رسول تم سے پہلے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے حالات ہم نے بیان کر دیے ہیں تم سے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے۔ نہیں تھا اختیار کسی رسول کو کہ وہ لائے کوئی نشانی بغیر اللہ کے اذن کے، پھر جب آ پہنچا اللہ کا فیصلہ تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، اور خسارے میں پڑ گئے اس وقت اہل باطل۔ اور آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی تاکہ سوار ہو تم ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض کو تو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے، اور اس لیے بھی کہ پہنچ جاؤ تم ان پر سوار ہو کر وہاں جس کی خواہش ہو تمہارے دل میں، اور ان پر اور کشتیوں پر بھی تم سواری کرتے ہو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، تو کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں سیر کی انہوں نے زمین میں تاکہ دیکھتے وہ کہ کیسا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وہ کہیں زیادہ ان سے اور زیادہ شدید طاقت میں اور آثار چھوڑے جانے میں زمین میں، تو نہ کچھ کام آیا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ اور آیت نمبر 83 پھر جب ان کے پاس آئے ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ تو وہ اترانے لگے اس پر جو ان کے پاس تھا کچھ علم، اور آ گھیرا ان کو اس نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو واحد ہے، اور انکار کرتے ہیں اس کا کہ ہم شریک بناتے تھے جن کو۔ اب آیت نمبر 85 اس سورہ کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نہ ہوا فائدہ مند ان کو ان کا ایمان لانا جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب۔ یہ دستور ہے اللہ کا جو چلا آ رہا ہے اس کے بندوں میں، وہ خسارے میں پڑ گئے ایسے وقت میں وہ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ بہت خوبصورت سورہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھیں۔ میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے جتنے لو ونس ہیں نا، آپ ان کو یہ پلیز آگے فارورڈ ضرور کر دیا کریں، کیونکہ یہ اردو میں ہے نا تو ہمیں سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ کم از کم قیامت کے دن ہم جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فخر سے یہ تو کہہ سکیں گے کہ یا رب العالمین آپ کا پیغام ہم نے دوسروں تک پہنچا دیا انشاءاللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ فصلت، اور اس کا ایک نام حامیم سجدہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور اس وقت یہ عالم تھا کہ قرآن کی تلاوت جہاں پہ بھی ہوتی تھی تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے قرآن کا پیغام لوگوں تک نہ جائے، اور اس وقت ان کی سازش پورے عروج پر تھی جب یہ سورت نازل ہوتی ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم کہ نازل کی جا رہی ہے اس کی طرف سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک کتاب واضح کی گئی ہے جس کی آیتیں قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا۔ پھر منہ پھیر لیا ان سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہیں۔ اس بات کے لیے تم بلاتے ہو ہمیں جس کی طرف، اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، یقیناً ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ در حقیقت میں تو ایک بشر ہوں جیسے تم ہو، وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے متوجہ رہو اس کی طرف اور اسی سے مغفرت مانگو، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے وہ لوگ نہیں جو ادا کرتے زکوٰۃ
اور وہی ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہوگا کبھی بھی۔ کہو کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں اور بناتے ہو اس کے مد مقابل دوسروں کو؟ وہی تو ہے رب تمام جہانوں کا، اور بنائے اس نے اس میں پہاڑ اس کے اوپر اور برکت رکھی اس میں اور مقرر کیا اس میں اس کا سامان معیشت 4 دنوں میں بمطابق ضرورت حاجت مندوں کے لیے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ دھواں تھا، تو فرمایا اس نے اس سے اور زمین سے کہ دونوں آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ آتے ہیں ہم خوشی سے۔ پھر بنا دیا اس نے انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں اس کا حکم، اور آراستہ کیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے ستاروں کی، اور محفوظ کر دیا۔ یہ مقرر کیے ہوئے فیصلے ہیں غالب علم والے کے۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں ایک چنگاڑ سے، جیسے چنگاڑنا ایک عذاب کا جو عاد و سمود پر آیا تھا، جب آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ نہ عبادت کرو کسی کے سوائے اللہ کے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر چاہتا ہمارا رب تو نازل کر دیتا فرشتے، سو یقیناً ہم اس کا اور تم جسے بھیجے گئے ہو ان کا انکار کرتے ہیں۔ پھر جو عاد تھے تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور کہنے لگے کہ کون ہے بڑھ کر ہم سے قوت میں، اور کہا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، وہی سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے بڑی قوت والا ہے۔ اور وہ کرتے رہے ہماری آیتوں کا انکار، تو ہم نے بھیجی ان پر ہوا سخت طوفانی نحوست کے دن میں، تاکہ مزہ چکھا دے ان کو ذلت کے عذاب کا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب بہت رسوا گن ہے اور ان کی نہ ہی مدد کی جائے گی۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا ان کو، مگر انہوں نے پسند کیا اندھا رہنا ہدایت کے مقابلے میں، تو آپ پکڑا ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے بسبب وہ جو کرتے تھے، اور بچا لیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے پرہیزگاری کی۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا جیسے یہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا تھا۔ اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اس کے پاس تو شہادت دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، اس پر جو اعمال وہ کیا کرتے تھے اس دنیا میں۔ وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ کیوں شہادت دی تم نے ہمارے خلاف؟ وہ کہیں گے کہ بولنے کی طاقت دی اللہ نے، وہ جس نے بخشی ہم کو آج بولنے کی طاقت، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ اور آیت نمبر 22، اور نہیں پرواہ کرتے تھے تم کہ شہادت دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں، بلکہ تم خیال کرتے تھے کہ اللہ نہیں جانتا بہت کچھ اس کو جو تم کرتے ہو۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ ہمیں نہیں ایسا لگتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے یہ جو نعمتیں ہیں نا، یہ گواہی دیں گی قیامت کے دن، یہی ہمارے گواہ بن جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہی تمہارا گمان تھا جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے بارے میں، جس نے تمہیں ہلاک کر دیا، بس تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر یہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ٹھکانہ ہوگا ان کا، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو نہیں ہوں گے وہ توبہ قبول کیے جانے والوں میں، کیونکہ آخرت میں تو اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا نا، آخرت میں تو توبہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے مقرر کیے تھے ان کے لیے ایسے ساتھی جنہوں نے عمدہ کر دکھایا تھا ان کے لیے وہ جو ان کے آگے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا، اور پورا ہو گیا ان پر قول عذاب کا ان امتوں میں جو گزر چکی تھی ان سے پہلے، جنات میں اور انسانوں میں بے شک وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہ سنا کرو اس قرآن کو اور شور مچا دیا کرو اس میں جب اس کو پڑھا جائے، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اور آیت نمبر 27 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یقیناً ہم مزہ چکائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب کا، اور انہیں ضرور سزا دیں گے برے اعمال کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے سزا اللہ کی طرف سے دشمنوں کو آگ کی، ان کے لیے اسی میں گھر ہے ہمیشہ کا، بدلہ ہے اس کا کہ یہ کرتے تھے ہماری آیتوں کا انکار۔ اور آیت نمبر 29 اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہمارے رب دکھا ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، کہ ہم ان کو رون ڈالنے اپنے پاؤں تلے تاکہ وہ ہو جائیں ذلت اٹھانے والوں میں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو اس دن عذاب میں ہوں گے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں وہ لوگ دکھا دے جن سے امپریس ہو کے ہم دنیا میں غلط کام کرتے تھے، جن کے پیچھے ہم نے اپنی عاقبت خراب کر لی، کہ ہمیں وہ دکھا تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دے۔ اور آیت نمبر 30 بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے
उतरेंगे उन पर फरिश्ते और कहेंगे कि ना खौफ करो और ना गमगीन हो और खुशियां मनाओ इस जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया है। या अल्लाह हमें इनमें शामिल कर दे, आमीन सुम आमीन। हम तुम्हारे दोस्त हैं, वो फरिश्ते कहेंगे कि दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में भी। देखिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि दुनिया की जिंदगी में भी ना मोमिन जो लोग हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरिश्ते उनको आके तसल्लियां देते हैं, उनको इल्का करते हैं, इसीलिए तो उनको कोई गम नहीं होता। और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल कर लेना, अपने सारे मामले अल्लाह पे छोड़ दे कि या अल्लाह मुझे क्या पता, मेरी अकल इतनी कितनी कि मैं इतने बड़े बड़े फैसले करूं, तेरा जो फैसला मुझे मंजूर है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरिश्ते नाजिल होते हैं उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी, और क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में, और तुम्हारे लिए वहाँ है हर वो चीज जो चाहेगा तुम्हारा दिल, और तुम्हारे लिए वहाँ है हर वो चीज जिसको तुम तलब करोगे। ये मेहमानी है उसकी तरफ से जो गफूर रहीम है। और किसकी है बढ़कर अच्छी बात उस शख्स से जो बुलाए अल्लाह की तरफ। देखिए कितनी प्यारी बात है कि जो अल्लाह की तरफ आप बुला रहे हैं ना। देखिए जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप जब दौरा कुरान सुन रहे हैं, आप उसको दूसरों तक पहुंचा दें, तो इससे बेहतर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि किसकी बात है जो बुलाए अल्लाह की तरफ और करे नेक अमल और कहे कि यकीनन मैं फरमाबरदारों में से हूँ। और आयत नंबर 34 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं बराबर हो सकती भलाई और बुराई, और दूर करो बुराई ऐसे तरीकों से जो बेहतर हो, तो फिर तुम देखोगे वो शख्स तुम्हारे और जिसके दरमियान दुश्मनी थी गोया कि वो दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त। देखिए कितनी प्यारी बात बताई ना कि अक्सर हमें ये होता है कि हम किसी से बात करना चाहते हैं या हमें कोई इंसान से दोस्ती करनी है फॉर एग्जांपल, और वो हमसे दोस्ती नहीं करता, हमें लुक डाउन कराता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक फार्मूला बता दिया कि ये बराबर नहीं हो सकते। तो बेहतर क्या कि अगर तुम कोई बुराई करते हो ना, अगर तुम्हें लगता है कि गुनाह का काम हो गया, तो फौरन कोई नेकी का भी काम कर दो, ताकि उसको वो कहते हैं ना कि उसको खत्म कर देती है बुराई को जब तुम नेकी करते हो। तो इससे होगा क्या कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो शख्स तुम्हारे और जिसके दरमियान दुश्मनी थी ना, गोया कि वो तुम्हारा दोस्त होगा जैसे जिगरी दोस्त हो जाता है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एक इनाम मिलता है कि जैसे कभी हमें एहसास हो कि गुनाह हो गया, फौरन उसके मुकाबले में कोई नेकी करना शुरू कर दें। और नहीं हासिल होती ये बात मगर उन लोगों को जो सब्र करने वाले हैं, और नहीं हासिल होती ये बात मगर उनको जो बड़े नसीब वाले होते हैं। और अगर पड़ जाए तुम पर शैतान की जानिब से कोई वसवसा, तो पनाह मांग लिया करो अल्लाह की, बेशक वही सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए कभी भी दिल में ऐसा ख्याल आए कोई गुनाह की बात का, या आपको लगता है कि ये बात मुझे क्यों बार बार ऐसे मेरे ख्याल आ रहे हैं, फौरन आउज़ु बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करें। और कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पनाह में ले लेते हैं। और उसकी निशानियों में से है रात और दिन और सूरज और चांद, तो ना सजदा करो तुम सूरज को और ना चांद को, बल्कि सजदा करो अल्लाह ही को, वो जिसने पैदा किया तुमको, और उसकी इबादत करते रहो। और आयत नंबर 38 ये आयत सजदा भी है कि फिर अगर ये तकब्बर करें तो जो फरिश्ते तुम्हारे रब के पास हैं तस्बीह करते हैं उसकी रात में और दिन में, और वो नहीं थकते इससे। और उसकी निशानियों में से है कि तू देखता है जमीन को दबी हुई खुश्क है, फिर जब हम बरसा देते हैं उस पर पानी तो वो लहलहा उठती है और फूलने लगती है। बेशक वो जिसने जिंदा किया उसको जरूर वही जिंदा करने वाला है मुर्दों को, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। बेशक वो लोग जो इनहराफ करते हैं हमारी आयात से, नहीं है वो पोशीदा हमसे। तो क्या वो शख्स जो डाला जाएगा आग में बेहतर है, या वो जो आए अमन की हालत में क़यामत के दिन। तो करते रहो जो तुम चाहो, यकीनन वो उसको जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहा है। बेशक ये लोग हैं जिन्होंने कुफर किया उस जिक्र कुरान का जब वो आया उनके पास, हालांकि यकीनन ये एक आली मर्तबा किताब है, नहीं आ सकता इसके पास बातिल इसके सामने से और ना ही इसके पीछे से, नाजिल किया हुआ है इसकी तरफ से जो हिकमत वाला और काबिल तारीफ है। नहीं कहा जाता ए पैगंबर तुमसे मगर वही जो कहा गया था रसूलों से तुमसे पहले, बेशक तुम्हारा रब बहुत बख्शने वाला और दर्दनाक अजाब देने वाला भी है। और अगर हम बनाते इसे एक कुरान अजमी जुबान में तो ये कहते कि क्यों नहीं साफ बयान की गई इसकी आयतें, क्या खूब के कुरान तो अजमी है और मुखातिब अरबी। कह दो कि ये उन लोगों के लिए है जो ईमान लाते हैं, हदायत और शिफा है इसमें, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बहरापन है और ये उनके लिए अंधापन है, और ये लोग गोया के पुकारे जाते हैं बहुत दूर की जगह से। और बेशक दी थी हमने मूसा को किताब तो इख्तलाफ किया इसमें, और अगर ना होती एक बात पहले से तयशुदा रब की तरफ से तो फैसला कर दिया जाता उनमें, और यकीनन जो शक में है उसकी तरफ से बहुत तरद्दुद वाले। अब आया नंबर 46 जो इस पारा की आखिरी आया है। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या फरमा रहे हैं कि जिसने किए नेक अमल तो वो उसके लिए हैं,
اور जिसने बुराई की तो उसका ज़रर उसी पर है और नहीं है तुम्हारा रब ज़ुल्म करने वाला अपने बंदों पर। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 24वां पारा मुकम्मल होता है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हम मक्की दौर की सूरा पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि यहाँ पे तौहीद के बारे में, रसालत के बारे में और डे ऑफ जजमेंट के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने भी अहकामात हैं वो हम देख रहे हैं। अब देखिए कितनी बैयना आयात है ना कि हम ऐसे लगता है कि जैसे किसी सोए हुए इंसान को ना झंझोड़ के नहीं उठाया जाता कि उठो देखो क़यामत का दिन आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि क़यामत तो जब आएगी आएगी। देखिए जो मर जाता है उसकी क़यामत तो आ ही जाती है ना। अब कब्र में जो सवाल व जवाब होंगे, उसके बाद जन्नत की खिड़की खुलना या दोज़ख की तरफ की खिड़की खुलना और फिर क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश होना, ये सारी की सारी जो बात है वो यही है कि सिर्फ़ हम इस दुनिया में रहते हुए जो अमाल कर रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो फरमा रहे हैं कि देखो बी केयरफुल कि तुम इस दुनिया में रहते हुए क्या कर रहे हो। देखिए ये कुरान का पैगाम, ये कुरान के अहकामात अगर हमें इस दुनिया में समझ नहीं आएँगे, अगर हम अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल नहीं करेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी इसके मुताबिक नहीं होगी तो फिर खसारा ही खसारा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो पढ़ रहे हैं ना सिर्फ़ इसलिए ना पढ़े कि बहुत मज़ा आया था, आज तो हमने बड़ा पूरा पारा सुन लिया। हम इसलिए सुने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जो अहकामात हैं उनको हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। देखिए हमने कितनी दफ़ा ये पढ़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो लोग मेरी आयात का इनकार करेंगे वो दोज़ख के मुस्तहिक होंगे, वो काफ़िर है, वो फ़ाजिर है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर थोड़ी देर के बाद एक आया आ जाती है कि और मुख्तलिफ़ एंगल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझाते हैं कि वो लोग जो मेरी आयात से मुँह फेर लेते हैं, वो लोग जो मेरी आयात का इनकार करते हैं, वो लोग जो मेरी आयात का से तकब्बर करते हैं, वो लोग जो मेरी आयात के हँसी मज़ाक उड़ाते हैं, हर तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये समझाया कि देखो ये अहकामात पे अमल नहीं करोगे। आपको याद है कि बनी इसराइल ने जब तौरा के अहकामात नहीं माने थे और इनकार कर दिया था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तूर पहाड़ को उनके ऊपर मुअल्लक़ कर दिया था। तो आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन ये कुरान जो हमारी ज़िंदगियों में खुल गया है, या रब्बुल आलमीन इसको हमेशा खोले रखना। या पाक परवरदिगार इसको हमारे लिए आसान कर देना, इस पे अमल करना आसान कर देना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम आपसे तौफ़ीक माँगते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हमारे लिए इस कुरान की एक-एक आया पे अमल करना आसान कर दे और हमारे दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मोहब्बत पैदा कर दे, क्योंकि ये मोहब्बत ही अमल को आसान करेगी। दुआ किया करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, कि या रब्बुल आलमीन मुझे अपनी ऐसी मोहब्बत अता कर दे कि मेरे लिए हर काम, हर मामला आसान हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।